बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें इसकी राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम है कायनात और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा नसीम। हमारा ये प्रोग्राम कायनात, खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है। नाज़रीन कराम, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नादिर नमूने देखने को मिलते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का आला तरीन करिश्मा ये कायनात है। इस कायनात में क्या क्या मौजूद है, इनकी पूरी फहरिस्त बयान करना भी इंसानी इल्म की कुदरत से बाहर है। सूरह फातिर में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो ज़मीनों और आसमानों को अदम से वजूद में लाने वाला है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दो प्रोग्राम से हम हज़रत इंसान को दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान मुनफरिद और बेमिसल होने के साथ साथ कई हैरत अंगेज़ खुसूसियात का भी हामिल है। अरस्तू ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन आज का इंसान क्या है? इंसान सब कुछ है, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान ने कायनात के कई सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। जो कारनामे इंसान ने सरअंजाम दिए उन पर वो खुद भी हैरान है। मैं क्या कहूँ, घटे तो फ़कत एक मुश्ते खाक है इंसान, और अगर बढ़े तो वसअते कौनैन में समा न सके। दरअसल नाज़रीन, बस यही कहना चाहूँगी कि सूरह काफ में जिस तरह से इरशाद बारी ताला है कि खालिक ही अपनी तख्लीक से, मतलब सूरह काफ में तो ये इरशाद है कि हम यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शहरग से या रगे जान से भी ज़्यादा नज़दीक है, तो फिर ये कह देते हैं और ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि खालिक ही अपनी तख्लीक से सबसे ज़्यादा शनासाई रखता है। इंसान क्या है, और इस तरह के बहुत से सवालात जो हमारी सोचों को उलझाए हुए हैं, आज हम जानेंगे। और जानने के लिए हमने दावत दी है बहुत ही मुहतरम, मैं इनके हवाले से क्या कहूँ, जब भी तालीम की बात आती है, इल्म की बात आती है, और वो इल्म हम तक बहुत ही आला तरीके से किस तरह से पहुँच सकता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, और उसका एक बहुत ही मोहतरम हवाला, आप वीसी हैं कराची, वीसी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी हैं, पीरज़ादा कासिम साहब हमारे आज के पहले मेहमान हैं। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही मोहतरम आलिम दीन, आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। आप दोनों शख्सियात को मैं खुशामदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, तो हमारे पहले मेहमान जो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हैं, उनसे आज का पहला सवाल करते हैं। कायनात में ऐसी कोई और मखलूक मौजूद नहीं है डॉक्टर साहब, जैसे कि इंसान है, कई हैरत अंगेज़ खुसूसियात का हामिल है। मुझे ये बताइएगा कि इंसान में वो क्या बड़ी खुसूसियात हैं? बहुत अच्छा और अहम सवाल है, लेकिन जैसे आपने इस पूरे प्रोग्राम की एक बुनियाद बताई है जी, और उस प्रोग्राम के तहत हम इंसान पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इब्तदाए आफरीनश से इंसानी फ़िक्र के जो अजीम तरीन मौज़ूआत रहे हैं जी, उसमें वक्त, जी, ज़माना और जी। ख़ुद इंसान है। बेहतर। चुनाचे हमें ये हम वक्त कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम इन ज़माने के बारे में, वक्त के बारे में और ख़ुद इंसान के बारे में जी, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। बेहतर। जैसा कि आपने अपनी इब्तदाई कलमात में कहा है, जी, इंसान को जुमला जानदारों में कि जो अल्लाह ताला ने जिन्हें खल्क़ किया है, उसमें एक मुनफरद और बड़ा मकाम है। बेशक। और वो इसलिए कहा जाता है कि इंसान उसमें वाहिद और अलहदा इस लिहाज से है जी, कि उसकी पूरी जो तजसीम है, जी, जैसे कि वो बना है, उसमें एक हिस्सा है कि जो दिमाग कहलाता है, जिसमें फ़िक्र है, सोच समझ है। इस लिहाज से जब हम मिलाते हैं दीगर
جانداروں سے جی جی تو آپ کو نظر تو آتا ہے کہ وہاں بھی دماغ ہے، مگر ان کیفیات میں یا صلاحیتوں میں جیسے آپ کہیں انسانی دماغ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ان حواسوں سے کہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں ان سے وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اس طریقے کے نتائج اخذ کرتا ہے جی سوچ بچار کے بعد کہ جو دیگر جو نوع ہیں، انواع ہیں نا وہ جانداروں کی، وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس سے ایک بڑا اچھا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اتنی صلاحیت سے اپنے دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ادراک بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو اس کا فرض ہے اور اس کا حصہ ہے۔ بے شک چنانچہ جتنی بھی پیش رفت اس میں کرتے ہیں تو نئے نئے راستے اور نئے نئے چیزیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کائنات اور یہ سب بنا دی ہے، اس میں ہمیں ایک سفر کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ یہ سفر جو ہے یہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جاتا ہے۔ چیزوں کو ہم نہیں جانتے، وہ ہوتی ہیں، پس پردہ ہوتی ہیں، کہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری نظروں میں نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جی اس سے ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں کیا بات اور پھر سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے، تو اس کی قدرت پہ یقین بڑھتا بہت جاتا ہے، خوب، بہت خوب۔ ایمان، یقین، یہ ساری پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ صلاحیت جو ہے یہ ممتاز کر رہی ہے انسان کو دیگر جانداروں پہ۔ آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے بتایا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، تو وہ جانے کہ اس نے کیوں بنایا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ دیکھیے دماغ ہونا مختلف انواع میں یہ اور چیز ہے، جی فکر ہونا یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں دماغ پایا جائے وہاں فکر بھی پائی جائے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فکر کا پایا جانا ہے، یہ جو انسان کو نامعلوم سے معلوم کی طرف کا سفر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ جس پروسیس کا نام ہے وہ پروسیس حضرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اسی لیے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو حضرت انسان کو دوسری انواع کا بھی ادراک حاصل ہے، اور ان کو بھی ان کے بارے میں بھی جانتا ہے اور جانتا رہے گا جب تک یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور اسی صورت سے کائنات میں جتنے بھی نظام موجود ہیں، شمسی ہوں، چاہے نباتیاتی ہوں، چاہے اور دوسرے نظام ہوں، ان سب کو دریافت کرنا، معلوم کرنا، اور پھر اس کے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے، لکم، تم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ جو دریافت کا عمل ہے وہ دراصل یعنی نامعلوم سے معلوم کا عمل جو ہے وہ بھی حضرت انسان کی گویا کہ خدمت کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے، اس کے نفع کے لیے ہے۔ اور جب یہ نفع کے بجائے بربادی کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے تو پھر وہ مقام ہے کہ جہاں گویا کہ ایک فکر الہی یا فکر دینی اور فکر غیر دینی جو ہے اس میں ہم فرق کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے کئی بڑے خد و خال ہم پہ واضح کیے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے انسانی فطرت کے بارے میں تو بہت بحث ہے کہ انسانی فطرت دراصل ہے کیا اور کن چیزوں سے مل کے بنی، جی، اور اس میں جیسے ابھی ہم فکر کی بات کر رہے تھے کہ دینی فکر اور غیر دینی فکر یا شیطانی یا ابلیسی لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے نہیں کہتے، جی، لیکن یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جس طرح سے معاشرے میں ایکسپوز ہوتا ہے، جی، اپنے کو ایکسپوز کرتا ہے، جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ زمان، مکان اور حالات، جی، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بالکل شروع میں اشارہ کیا، ان تین کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو وہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا،
ٹھیک ہے، وہ تو پوٹینشلز ہیں اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عجلت باز پیدا کیا، ہم نے انسان کو جھگڑالو پیدا کیا، جی ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جھگڑا کرتا رہتا جی ہے۔ وہ تو اس کی گویا کہ فطرت کے اجزاء ہیں کہ وہ ہر بات کو دلیل سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی بعض اوقات سوچتا ہے اور اس کو دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں کبھی وہ الہاد کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی اس کو ایک پوٹینشل ہے کہ جس کے تحت وہ سوچتا ہے۔ جی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کا اظہار کائنات میں ہوتا ہے، اس کے پوٹینشلز کا، اس کی فطرت کا، وہ ہمیشہ زمان، مکان اور حالات کے ماتحت ہیں۔ اور یہ زمان، مکان اور حالات جو ہیں، اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو زمان، حالات اور وقت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زمان، حالات اور سرکمسٹانسز کو وہ خود پیدا کرتے ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، تاریخ انہیں نہیں بنایا کرتے۔ میں چاہوں گی کہ آپ زیادہ مدلل طریقے سے روشنی ڈالیے سوال پر کہ کم حوصلہ، جھگڑالو، ناشکرا اور نا امید، تنگ دل وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو انسانی فطرت کے خدوخال قرآن کریم میں وضع کیے گئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو اصل میں وہی ہے جو محسن نقوی صاحب نے بتائی ہے، اور اس میں دیکھیے کہ انسان کو جب بنا دیا تو اسے انسانوں ہی میں رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نوع انسانی بنا دیا اور یہ رہیں گے کسی اور اس میں۔ صحیح۔ تو جب ہم انسان کو انسانی اس میں رکھیں گے تو اس سے معاشرہ جنم پاتا، اور اس معاشرے میں رہنا سہنا، تعلقات اور اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کو قادر مطلق مانتے ہوئے جو زندگی کے ضابطے اور وہ سب بنا دیے ہیں، اسی سے نکل کے آئی جو اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ انسانیت اور انسانیت کی فلاح۔ تو دراصل کام تو یہ سونپا گیا ہے کہ آپ جس اس میں آپ کو بنا دیا ہے اور جہاں رکھا ہے، اور وہاں جو آپ کا انسانیت کا کلچر یا ثقافت جو پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ، سمجھائے ہوئے طریقوں پہ، اصولوں پہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ سو مقصد تو یہ ہے، مگر اس میں فطرت ہے، جیسے بہت اچھا اشارہ کیا کہ وہ مثلا انسان جو ہے وہ کوئی چیز رد اور اس کے گزارے بغیر اسے قبول نہیں کرتا، سوال اٹھانا چاہتا ہے، سوالات کے جوابات اٹھانا چاہتا ہے، مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت جو ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے نا، محسن نقوی صاحب ایک جگہ ایک شعر میں نے لکھا، سو اس میں میں نے کہا کہ میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، کیا بات، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے۔ کیا بات تو مجھے جب انسان بنایا تو یہ تو مکالمہ تو ہوتا رہے گا۔ تو یہی مکالمہ انسان اور انسانی معاشرے میں ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی مکالمہ کرنا اور کھوج لگانا اور سوال اٹھانا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہمیں ترقی کے راستوں پہ لے جاتا ہے۔ سو یہ تو ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ جس سے گزرا جائے ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے اور صائب سوچ اور فکر رکھنے والے ایک مسلمان کے لیے، ایک اچھے مسلمان کے لیے بنا دیے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ زور تو اس پہ دیا گیا ہے کہ آپ غور کریں۔ اب غور کرنا، جہاں جہاں ہم اس کے احکامات پہ غور نہیں کرتے، جس طریقے سے بتایا ہے کہ زندگی اور اس کے معاملات میں آپ غور سے کام لیجئے اور پھر اس سے کھوج لگائیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہاں ہم کہیں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، کہیں شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ جب سوچیں گے تو آپ کو صحیح باتیں واضح ہوں گی۔ تو جب ہم اس سے تھوڑی سی روگردانی کرتے ہیں تو پھر وہ ساری فطری جبلتیں اندر سے سر اٹھانے لگتی ہیں کہ جس سے جو بتایا بھی گیا ہے کہ جلد باز بھی ہے، جلدی سے آزردہ ہو جاتا ہے، مگر اس سب میں ہمارے لیے احکامات یہ ہیں کہ ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھا جائے اور صحیح طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے اچھے حالات اور اچھے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ امید اور آرزو کی جو ایک یہ بھی اندر سے بتائی گئی ہے کہ کیونکہ ہم اسے کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، چنانچہ ہمیں اسی سے لو لگا کے اور اس کے ساتھ یہ رکھنا چاہیے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں،
بہتر. بہت سی جگہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت آزردہ خاطر ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ جو کچھ ہماری گرد جو کچھ ہو رہا ہے کہیں یہی تو ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے اور ہم اسی میں فنا ہو جانے والے ہیں. تو اس میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پہ اگر غور کریں تو اس میں مایوسی کفر ہے. سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اگر کوئی چیز ہماری قسمت ہو گئی ہے تو وہ تو نہیں بدلی جا سکتی, اس کو بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. لیکن حالات ہیں اگر ہمارے, تو حالات کو تو انسان بدل سکتا ہے ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کر دیے ہیں, بتا دیے ہیں, سمجھا دیے ہیں. سو ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے رد و بدل, بہتری, یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں, تو اس میں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن و حدیث انسان کی کون کون سی خوبیاں ہم پہ وضع کرتے ہیں؟ جہاں تک قرآن و حدیث کی اس کا تعلق ہے کہ انسان کی کون سی خوبیاں بیان کرتے ہیں, تو اس میں دو پہلو اہم ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ اہم ہے کہ خود انسان اور بحیثیت انسان, نفس انسانی, وہ اللہ تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنایا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو دس اینڈ دس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا, اور اسی آدم کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کروایا, فرشتوں سے سب کچھ کیا. ٹھیک ہے, اس کو دونوں طرح کے پوٹینشلز دیے کہ یہ اگر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے اپنے پوٹینشلز کو پازیٹیولی, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر پازیٹیولی ڈیولپ کیا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں, اور اگر اس کو نیگیٹو ٹریٹس کی طرف آپ چلے گئے تو اس میں پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ ایک ایکسٹریم ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, وہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جب آپ پستی کی طرف گرنا شروع ہوں گے تو پھر پستی کی طرف چلتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اصل پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو, جو خصوصیت بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عقل دی اور عقل کے ساتھ ہم نے ہدایت دی. جی. اور ہدایت کا اور عقل کا ساتھ ساتھ اس طرح سے تذکرہ ہے, افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا, اور کیوں نہیں تم غور کرتے اللہ تعالیٰ کے اس پہ. صرف یہ نہیں کہتا کہ زمین اور آسمان کو دیکھو اور مان لو کہ میں ہوں. یہ کہتا ہے زمین اور آسمان کو دیکھو, اس کائنات کو دیکھو, اور پھر تم اللہ کے یہ آیات ہیں اللہ کی, اس کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے. تو یہاں ڈائلیما مسلم فکر کا ہمارے خیال میں یہ ہو گیا کہ جو سب سے بڑی خصوصیت تھی ہدایت کے ساتھ, نے کہا کہ عقل کو پیچھے رکھ دو, ہدایت سب سے آگے. ہدایت ہمیشہ عقل کے ساتھ اور عقل ہمیشہ ہدایت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تو جب آپ یہ جو صلاحیت ہے کہ انسان وہی نامعلوم سے معلوم کی طرف جانا, کہ کائنات کو دیکھو, سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق, کہ ہم ان کے نفسوں میں اور کائنات میں ان کو نشانیاں اپنی دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے, اور اس میں ہدایت اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اسی ضمن میں. ایک سوال ڈاکٹر پیجادہ قاسم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ انسانی دماغ کی اگر ہم بات کریں تو 10 کھرب نیورون اس میں ہوتے ہیں, اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام کائنات ہمارے ایک چھوٹے سے دماغ میں سمٹ کے آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانی جسم میں دماغ کی کیا اہمیت ہے؟ جی, دماغ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بالکل سائنس ہو جاتی ہے, اور سائنس کے حوالے سے اگر انسانی جسم پہ آپ دیکھیں جی تو مختلف اعضاء ہیں. مثلا دل ہے, اور گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, اور آنکھیں ہیں, یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے دماغ ہے. سو ایک تو وہ ہے کہ اگر آپ اسے ظاہرات دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دماغ ہے, یہ اس کی ساخت ہے, جی اور یہ مختلف خلیات سے مل کے بنا ہے. جی مگر جو صلاحیتوں کے حوالے سے اگر نظر ڈالیں گے جی تو انسان میں جو موجود ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں, یہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. 2 کس طریقے سے؟ ایک تو وہ ظاہرہ ساخت والا, ایک یہ کہ جو کچھ وہ ظاہرہ ساخت والا دماغ ہے اس میں جب کیمیائی
تعاملات ہوتے ہیں، جی ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو ان ریئیکشنز کے بعد جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ایک اور دماغ یا ایک اور سسٹم جسے آپ کہتے ہیں اسے ظاہر کرتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہائر نروس سسٹم. تو ایک تو دماغ اور اس کے ساتھ نروس سسٹم بن گیا، اعصابی نظام پورا، ٹھیک ہے. اور ایک ہائر نروس Higher سسٹم nervous ہے. system. ہائر نروس سسٹم میں کیا ہے کہ ہم چیزوں کو جو محسوسات ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، جی ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، یہ ساری سینسیشنز ہیں مختلف قسم کی. تو یہ سینسیشنز جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کو رکھتے ہوئے بالکل ایک کیمرے کی طریقے سے ان سے ایک تصویر بنا لینا جو ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں وہ بن جاتی ہے، جی. وہ تصویر بن جاتی ہے، اور اس تصویر کو ہم اپنے اندر رکھ بھی لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. وہ ہماری پہچان بننے لگتی ہے. مطلب اگر یہ شکل و صورت ہے تو یہ فرض کیجئے بلی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ شکل و صورت ہے تو یہ بطخ ہے. ہم اسے ان کے ٹائم اور اس کے حوالے سے کہ جو جس انوائرمنٹ میں ہیں انہیں ہم پہچان لیتے ہیں. یہ سب ہمارے تو ذہن کی جو وسعت ہے کہ یہ سوچتا ہے، یہ تجزیہ کرتا ہے، یہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ سوچتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو اس کی ہیں دماغ کی، یہ اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں. اب جیسے کہ آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام ہے کہ یہ جتنے سیل یہ کام انجام دینے والے موجود ہیں، ایک عام انسان اس کا کل 9% استعمال کر رہا ہے. اچھا اگر 10 ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ 1% اس کا ہے، 9 تو اس کا جو ہے وہ خوابیدہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں صلاحیت دیتا ہے اور ان کے وہ حصے خوابیدگی سے بیداری میں آتے ہیں، تو ان کی مینٹل فیکلٹی جسے آپ کہتے ہیں نا غور و فکر کرنے والی، وہ جو ہے اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ معلومات کے ساتھ، زیادہ ذہانت کے ساتھ لوگ موجود ہیں. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا. پھر آپ کے جو جسم میں جتنے افعال ہو رہے ہیں، مثلا دل کا دھڑکنا، اب یہ جو دل ہے یہ اپنے خاص رفتار سے اور خاص اس سے جو دھڑکتا ہے، اس کا کنٹرول یہ بھی دماغی نظام سے ہے. یہی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا لوں یا ہاتھ میں چھوڑ دوں، پاؤں آگے بڑھاؤں، یا اور دیگر جو ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں والنٹری اینڈ انوالنٹری. تو ایک خود بخود اور ایک اس کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں. ان سب کا کنٹرول بھی یہی ہے. تو گویا کنٹرول میکینزم جہاں جو سب کو قابو میں رکھتا ہے وہ ہمارا دماغ ہے. اور اسی دماغ میں ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پہ خاص طور سے جذبات جو ہیں، ایموشنز جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی سارا اسی کا ہائر نروس سسٹم کا حصہ ہے. اور ان جذبات سے ہم اپنے بہت سارے کام، مثال کے طور پہ کسی کام کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس میں دل نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبات کی اس سطح پہ وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے. اگر اس سطح پہ آ جاتا تو آپ کو اس میں دلچسپی نظر آنے لگتی. تو یہ ساری دیکھیے قدرت کا کارخانہ ہے کہ جس میں ہے، اور اس پہ جتنا بھی فخر کریں کہ اتنا ایک ایسا دماغ سوچنے والا، اور وہ ہمیں دے دیا ہے، اور ایک حصہ کام کر رہا ہے، ابھی 9 حصے باقی ہیں. اگر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان چاہے کہ اپنی تربیت ذات اس طریقے سے کر لے تو اور حصے بھی بہت اچھی طریقے سے روشن ہو سکتے ہیں. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی. جی ناظرین، نداء نسیم کو کائنات کی آج کی ایپیسوڈ سے جس میں ہم نے حضرت انسان کو دریافت کرنے کی کوشش کی، اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا میں سرخرو فرمائے. فی امان اللہ.